سینئر atletas pues matemáticas que bolas también बेटा और का स्क्रीन ठीक है ठीक है बेटा बोले کھڑے ہوتے تھے کسی حدیث میں نہیں ہے حدیث میں یہ ہے کہ وہ عمر آیا مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں کچھ لوگ متفرق فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو لوگ اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے وہ تہجد کی نماز کو تراویح پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے نا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب بات سنو میری بہت دفعہ لوگ آتے ہیں مسجد میں جماعت ختم ہو چکی ہے مثلا ہم 5 آدمی آ گئے جماعت مسجد میں عمر کا معنی تم لے لو شرعی لے لو بدعت تو الحمدللہ شیعہ کا موقف ثابت ہو گیا تم اس کا معنی لغوی بدعت لے لو لغوی بدعت کا مطلب یعنی یہ چیز پہلے تھی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ کہ ہوتا ہی نہیں تھا یہ چیز پہلے میں نے کبھی قول دکھا دیا اس نے کہا شیء لم یکن یہ تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ اور بھی بتائی تراویح تھی کے کہ بارے میں عباس جو تھے اس نے وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اپنی رمضان شروع ہوتے ہی جماعت ہوئی نا زیر گلے اور اسی لگے ہیں طرح ایمان کی حدیث شریف ہمارا ہے ارادہ تھا کہ اللہ یاری کہ کو اس نے وسلم کے پیچھے نماز جواب پڑھی دیں اور وسلم نے لیکن پھر ان کے آپریٹر سے رابطہ کیا تاکہ ہم ان سے بات کریں لائیو چند رکعت میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کے دلائل کا اور ہمارے دلائل کا رہی ہے تاکہ سب آواز دیکھ کٹ رہی ہے سکیں کہ بھائی آواز دلائل کٹ کس رہی کے ہے مضبوط ہیں اگر میں اکیلے آواز ہمیں بات سمجھ کروں نہیں آ گا رہی اللہ آپ کو تو جزائے مزہ خیر نہیں دے آئے گا سمندر بھائی اس لیے میں نے چاہا کہ الائرے سے بات کروں لائیو دیکھیں ابھی کال گرنٹ ہو چکی ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ میرا گلا بھی جو ہے نا آج زور لگا کے میرا گلا بھی تک گیا آج کوئی بات اچھا میں حسن آفریدی کو لیتا ہوں حسن آفریدی کے بعد فخر الزمان صاحب کو لیتے ہیں
फखरू भाई, फखरू फखरू भाई तैयार हो? फखरू साहब नु लेन देन ओए, ठीक है ना भाई? आ गए भाई? हसन अफरीदी भाई मैं आपको ले रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अफरीदी साहब। अपना माइक्रोफोन खोल दो भाई। माइक्रोफोन आपका ऑफ है भाई। हाँ खोल गया, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का एहसान है। कहाँ से कॉल किया? कैमरा से जरा दूर बैठो ना भाई, इतना अंदर आ गया बिल्कुल कमरे के। अच्छा मोहतरम नाजरीन, हाँ जब बेहतर तक हमारी जी। बात शुरू हो लाहिरी साहब से, आ रही है। कहाँ से कॉल तक फरमाया? मैं थोड़ा सा आपके सामने तरावी की बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, वाह वाह जी। तरावी जो सुना है है, क्या हुक्म है भाई? वो खास रमज़ान की नमाज है, जो रमज़ान में इशा नमाज के यार एक बाद सवाल करो, गला जो है ना, गला मेरा इस्तेमाल करते हैं। सूख गया है। इसको शुरू में क़यामुल लैल के नाम से जो है वो पहचानते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरावी का नाम उस पर मशहूर हो गया। चलो करो, बोलो क्या सवाल है भाई, कुतुब बोलो अहादीस में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और दूसरे मुहद्दिसीन ने बोले तरावी के बोले। उन्वान से अब्वाब बांधे हुए हैं, तो इस तरह तरावी का नाम फिर मशहूर हो गया इस पर। अब तरावी ओ का नाम सॉरी, क्यों पड़ा? क्योंकि तरावी एग्जिस्टेंस ऑफ जमा गॉड, ये तरविया कोई की। भाई देखें तरविया हर कहते चीज हैं का कि देखें। अगर हमें कोई 4 मसनूद रकातों के नजर आए बाद, यानी तो 2 उसका सलामों के साने का बाद, होना तो जरूरी है। अगर हमें कोई आर्टिफैक्ट नजर नफल आए पढ़ने तो के उसका बाद बनाने वाला जरूरी है, थोड़ी देर ठीक है ना? बैठना, इसको बोलते हैं तरविया। और ये इस दुनिया तरह हम सब का बैठते सब हैं, आर्टिफैक्ट है। तो ये इसको दुनिया जो सब है का वो 4 दुनिया को तरविया होती देखें, है, तो जहाँ पे तरावी ये कहते हैं इसको। देखें, यहाँ पे ठीक है जी, ये नक्श है इसलिए तरावी कहा अल्लाह गया है ताला इसको। के तो तरावी की अजमत जो का, है वो अल्लाह ताला हमारे की नज़दीक कुदरत का, अहले अल्लाह सुन्नत ताला की अहनाफ और हयात का, शवाफे के अल्लाह ताला नज़दीक की सुन्नत है। हिकमत का। ये मेरा अंगूठा है, देखो भाई, तो मैं अंगूठा अपना दिखा अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ आपको। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से लेकर ये अब मेरा तक अंगूठा पूरा है, ठीक है महीना ना? अब ये कहते हैं कि भाई ये एक खुद ब खुद हाफिज़ के बन गया है। पीछे तरावी पढ़ी ये जाती खुद है। ब खुद कहाँ बन जाता है हर अंगूठा? मुसलमान के ये शहर में कई जहाँ बन, जहाँ ये तो एक मुसलमान सादा सी बसते चीज हैं, है, इसमें डिजाइन कोई खास नहीं है। सहाबा किराम के दौर से ये सब डिजाइन पढ़ते अंगूठे हैं। का कि सहाबा किराम पत्थर भी है उसके पढ़ते थे, एक और चांदी है। जो है वो उसके ये बाद बहुत से सादा आज सा तक डिजाइन है। उम्मत अब इसको पढ़ती आ आप रही जो है है। ना एक मीडिया से तो सहाबा किराम से ये बात एक साबित है तरावी पढ़ना, पतला तो अल्हम्दुलिल्लाह। बनाते ये हैं, मैं दलाल दूंगा ये इंशाल्लाह आज सेल आपके सामने। एक ब्लड सेल से अगर आता है। लाहिरे से बात हुई, ये मौका जो मिला तो ठीक है, सेल जो है ना, वरना ये इंशाल्लाह मैं आपस आपके में सामने जुड़ता दलाल है, पेश ये करूंगा हम पढ़ते कि हैं। सहाबा किराम तरावी पढ़ते थे, 20 रकात पढ़ते थे। इंसान ने जो चीजें दलाल बनाई बहुत है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसमें पास। मसलन कंप्यूटर बहुत, उसमें डिजाइन तो बहुत तरावी सुन्नत है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी साबित मॉडर्न है। दौर में जो गाड़ियां अल्लाह बन रही यारी हैं उसमें डिजाइन का बहुत होता है, ये कहना है कि डिजाइन तरावी बिदअत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित स्पीकर है या कंप्यूटर नहीं का है। मॉनिटर है। इसकी हकीकत इंशाल्लाह हम आज वाज़ेह करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालों तरावी का पढ़ी है। मेहनत है, दहाइयों का मेहनत है, हाँ, decades पूरा का, महीना नहीं पढ़ी, ठीक है? ये हम भी मानते हैं। अगर गहरी नजर से देखें सिर्फ तो 3 दिन 6 पढ़ी है, साल का है इसमें। जमात से पढ़ी है, सहाबा ने भी 100 पढ़ी साल है। का मेहनत है। ये इंशाल्लाह आज हम साबित करेंगे, ये तस्वीर है जो मैं क्योंकि आपको अलायरी बात साहब जो है वो करता हूं। अपनी मतलब की रिवायत पढ़ते हैं और बाकी रिवायत छोड़ देखिए, देते हैं। इंसान ने तो इंसान आज ना उनके इस सामने हम दुनिया वो में रिवायत जो पेश चीजें बनाई करेंगे उसमें सबसे जो वो प्रीमियम छोड़ते हैं, चीज और उनके आर्टिफैक्ट सामने ही पेश करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे नहीं कि हम चुप चुप के इंसानों का अपने घर में बैठ के पेश करेंगे, उनके सामने पेश करने जा रहे हैं इंशाल्लाह स्पेस तो जो जब हदीस से। बनता है ना तो उसमें बहुत तो इंजीनियरिंग बात होती आज है, वाज़ेह होगी आपके सामने कि बहुत तरावी इंजीनियरिंग क्या होती है। है। अब ठीक एक है, देखें, एक तो जो दुनिया रमज़ान का जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरीन कि मन कान ज्यादा तरीन जो मन उसमें काम रमज़ान अगर आप ईमाना व कियास करें, एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। उसका अगर आप कियास करें जिसने भी रमज़ान के तो उसमें का जो सिर्फ क़याम दीन किया बाकी चीजों ईमान की दूसरी हालत बात में और अल्लाह ताला से अजर व सवाब की नीयत रखते हुए, तो गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कहते हैं उसका तो कियास इसके करें जो भी स्पेस पहले से, गुनाह थे वो सारे क्या हो जाएंगे, माफ़ हो तो जाएंगे। जमीन आसमान कोई तो कियास अल्लाह ही के नहीं नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब कियास दी ही है नहीं नमाज है। पढ़ने जैसे की जैसे मैं इस अंगूठे और का अगर आप कियास जो है करें, वो तरावी पढ़ने की। तो ये गोया अंगूठे का कि अगर अल्लाह आपको के मैं नबी की किया तरगीब स्पेस है को कि दिखाऊं, नमाज जो है वो आप जाहिर सी बात है अंगूठा कुछ भी नहीं है, रमज़ान में पढ़ो। ये तो और कुछ भी नहीं है रमज़ान का इसमें। ख़ास महीना है, ये पेंसिल उसमें है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब देते थे ये पेंसिल ज्यादा नमाज काम नहीं पढ़ने की, करती और खुद भी पढ़ते है, थे। ये क्रूज में से ज्यादा काम अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी क्या सल्लल्लाहु अलैहि चीज वसल्लम ने नहीं फरमाया कि जब रमज़ान आता था ह्यूमन जीनोम में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی ازار باندھ دیتے تھے اور ان کی عبادت بڑھ جاتی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے. تو یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ شیعوں کے نزدیک کیا ہے. ایک تو وہ 5 گنا نماز چھوڑ کر انہوں نے 6 وقت نماز کر دی ہے، نمازوں کو ملا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ نوافل تو دور کی بات، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں بہت. وہ جب فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ نوافل سے ان کی کیا امید رکھ سکتے ہیں. اور ان جیسے علماء اور ان کے علماء آ کر یہ کہتے ہیں کہ تراویح بدعت ہے. یعنی جو اعمال ہے وہ تو ان سے ہے ہی، اعمال کی طرف کوئی ان کا رجحان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات صرف یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں تو بس ہم گویا جنتی ہیں. اور یہ ان کا نظریہ ہے اور یہ ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو بس گویا ختم، ہر چیز ختم، بس اب پکے جنتی ہیں آپ. یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے وہ ان کا اعمال پر دھیان نہیں ہوتا. تو ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ شیعہ اور سنی ان کے جو ہے وہ اعمال کی جب بات آتی ہے تو ان کا عقیدہ ہے عقیدہ تینت، یعنی مٹی کا عقیدہ. ان کی ایک باب ہے اصول کافی میں کہ تینت المومن و تینت الکافر، کافر کی مٹی اور مومن جو ہے مومن کی مٹی. اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے روایت موجود ہے کہ، اور اس کے علاوہ علل الشرائع میں بھی یہ بات موجود ہے، روایت موجود ہے کہ ایک شیعہ نے اپنے امام سے پوچھا. اپنے امام سے کیا پوچھا کہ ہمارے شیعہ جو ہے وہ زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سارے برے اعمال ان میں ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالفین یعنی سنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیک اعمال کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ امام صاحب نے کہا کہ سنیوں کے اچھے اعمال جو ہے وہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنائی تو مٹی جمع کی تو شیعہ کی مٹی الگ تھی، سنی کی مٹی الگ تھی. تو دونوں مٹیاں جو جمع ہوئیں اللہ نے ان کو مکس کیا پھر انسان بنائے. جب انسان بن گئے تو پھر کیا ہوا، جو سنی ہیں ان میں کچھ مٹی شیعوں کی چلی گئی اور جو شیعہ ہیں ان میں کچھ مٹی سنیوں کی چلی گئی. تو سنیوں میں جو نیک اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، یہ اس کی وجہ ہے وہ مٹی جو شیعوں کی مٹی ہے سنی میں موجود ہے. اور شیعوں کے جو برے اعمال ہیں، زنا خوری، چوری، ڈاکے بازی اور بد اخلاقی، یہ اس مٹی کا اثر ہے جو سنیوں کی مٹی شیعوں میں موجود ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. علل الشرائع کی آخری روایت یہاں ختم کی ہے اس نے کہ شیخ صدوق نے، اور ایک باب بھی موجود ہے جو ہے وہ جامع الکافی میں. تو یہ ان کا حال ہے. اسی لیے نیک اعمال سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو نیک اعمال سنی کرتے ہیں وہ شیعوں کے ہیں. قیامت کے دن یہ سارے جو ہے وہ نیک اعمال سنیوں کے وہ کیا ہوں گے، کیا خاتے میں جائیں گے. اور شیعوں کی جو برائیاں ہیں وہ سنی مٹی کی وجہ سے ہے، تو سنی مٹی کی وجہ سے وہ شیعوں کے برے اعمال سارے سنی کے اعمال نامے میں جائیں گے. یہ ان کا نظریہ ہے. تو نہ یہ نمازوں میں کا اہتمام ہے، نہ ان کا جو ہے وہ نیک اعمال پر اہتمام ہے، نہ نوافل پر اہتمام ہے. اسی لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں اور نیک اعمال سے جو ہے کیا کریں، دور کریں. اسی لیے اللہ یاری کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تراویح کو بدعت کہہ کر لوگوں سے جو ہے وہ ہٹا کر اور یعنی اپنے عوام کو نیک اعمال سے دور کرنا. ایسا یہ جب یہ تصور ہو گیا نا رب کا، اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں. صحابہ کرام نے قرآن جمع کیا. قرآن جمع کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم صحابہ کے ماننے کی برکت سے الحمدللہ ہمیں قرآن ملا ہے. اوکے، اور یہ بات شیعوں کو بھی تسلیم ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر. شیعوں کو بھی تسلیم ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شیعہ کام کرتا ہے ان کے ساتھ، وہ شیعہ سے ان کی بات ہوئی تراویح کے مسئلے پر. تو اس شیعہ نے کیا کہا کہ تم سنیوں پر عمر کا احسان ہے کہ عمر نے تراویح ایجاد کر کے تمہیں قرآن کے ساتھ لگا دیا. اگر تراویح نہ ہوتی نا تو تمہارے میں بھی حافظ نہ ہوتے. یعنی ایک تانا دے رہا تھا سنیوں کو کہ تمہیں اگر قرآن آتا ہے تو وجہ تراویح ہے. ٹھیک ہے، تو گویا اس نے اعتراف کر لیا کہ سیدنا عمر کی وجہ سے الحمدللہ قرآن ہمارے پاس ہے، تو وہ عمر کے چھوڑ کے قرآن سے بھی دور ہو گئی ہے. تو یہ ان کا حال ہے.
بلا ریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بے شمار ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ باتیں چل رہی ہیں، دیکھیں یہ کال کب لیتا ہے، جیسے ہی کال لیتا ہے تو انشاءاللہ ہم بات شروع کرتے ہیں اللہ علی سے۔ اور میرے ذاتی کچھ بھی نہیں ہے خامنی خمینی کے متعلق، اور بھائی یہ جان لو تو خامنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو تراویح شروع کی، میری ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا کام شروع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو زندہ کیا ہے۔ باطل پہ سمجھتا ہوں خمینی ٹھیک ہے؟ جیسے لوگ بقیہ علماء اور حدیث کو میں ہے یہ لوگ کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جو عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی جماعت کے ساتھ، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ جب بات شروع ہوگی اس سے شاعری سے۔ گویا سیدنا عمر نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا ہے۔ یہ دیکھو بھائی قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل تو میں انتظار میں ہوں کہ یہ شاید میری کال اٹینڈ کرے، وآمنوا بہرحال یہ بما زور سے بات کریں تب تک ہم انزلت بات کرتے ہیں۔ مصدقا لما معکم، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نیا کام شروع نہیں کیا، بنی اسرائیل سے، بلکہ میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں ابھی یہاں پر ہی، مدینہ میں یہود بھی یہ سنن رہتے تھے، ترمذی کی روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت میں کہ اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نعمت میں نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یاد کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے ہاں، وعدے یہ پہ عمل کرو میں بھی اپنے وعدے پہ عمل کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو آپ کے پاس تورات ہے میں نے اسی کے مطابق اسی کے تصدیق کرنے والے قرآن کو بھیجا ہے، اسی کے تصدیق کرنے والے نبی کو بھیجا ہے، اس پہ ایمان لاؤ، یہ روایت جامع وَلَا ترمذی تَكُونُوا صفحہ نمبر ہے أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، 262 اس 262 قرآن کا اس ابواب نبی العلم۔ کا ایک اول حضرت کافر قال سے، انه ایک کافر من ہے، احیا سنت تم من باقی کافر سنتی نمبر 1 ہوگا، قد امیتت تم بنی بعدی، اسرائیل یہودیو تم جس وہ نے نہ میری بنو، سنت کو کافر مردہ نمبر سنت 2 کو نہ زندہ بنو، کیا، کیا ہے کان میرے له من بھائی الاجر کافر نمبر 1، مثل من عمل من عمل کافر بها، نمبر 1 کون ہے اس بھائی؟ کے لیے وہی اجر ہوگا جو عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، التنزیل، من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، اور جو عمل کرنے والے ہیں ان المحدث کے الجلیل اجر سے بھی کوئی ابو الناصر محمود ثواب کم ابن مسعود نہیں ابن ہوگا۔ عیاش اور آگے السلمی کیا ہے، رحمہ من اللہ، ابتدع حاجی بدعتا، محمد جس نے کوئی بدعت ایجاد کی المکتبۃ گمراہی والی الاسلامیہ فی تہران، جس پہ اللہ اور رسول راضی یہ نہیں ہے، حضرت امام تو جو محمد عمل باقر کرنے علیہ والے ہیں السلام ان سے کا گناہ بھی وہ کافر اس کو نمبر ملے 1 گا کون جس ہے؟ نے وہ یعنی فلانا بدعت و ایجاد کی۔ صاحبہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ صاحبہ، سنت ایجاد کی اللہ کے نبی فلانی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اور اللہ کے نبی نے چھوڑ دی تھی، 1 2 چھوڑ دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں کہ وہ فرض نہ ہو جائے۔ ومن تو تبعهم اللہ کے واتبعوا نبی صلی اللہ علیہ هداهم، وسلم اور جو ان کا نے سپورٹ کے زمانے میں جو ہے وہ جب یہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ صحابہ کرام سے کو روکا کہ فرض نہ لا ہو جائے اس لیے تكونوا نہ پڑھو، اول کافر به، پھر وہ صحابہ یا اکیلے نبی پڑھتے تھے، علیہ پھر السلام، سیدنا ابو صدیق کا دور آیا، پھر اس سیدنا عمر کا کا ابتدائی کافر دور نہیں آیا، ہے جو اس کا پھر سیدنا جس کا عمر کافر نے ہے جو قول اپنے نہیں دور وہ میں اس کافر کو ہے، جماعت کے وہ ساتھ کون ہے؟ شروع کیا۔ وہ امیر اور یا المؤمنین سیدنا ہے، عمر نے اس پہ اللہ کے ایمان نبی لاؤ کی اور اس کو جو اس مردہ کا سنت تھی انکار اس نہ کو کرو، زندہ کیا کون ہے، علی علیہ السلام، تو ان کو جو ہے وہ اجر اس ملا طرح کے احادیث تو اس بے کا شمار ہے ہمارے کتب میں۔ مردہ سنت زندہ کرنے کا، اور جو آج تک تراویح پڑھتے آ رہے ہیں ان کا جو بھی وَكَانَ ثواب ہے الْكَافِرُ وہ عَلَى سیدنا رَبِّهِ عمر رضی ظَهِيرًا، اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، تفسیر ان قمی، کا اعمال نامہ الحمدللہ الثانی، نیکیوں سے دن بدن بھرتا جا رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہ الكافر الحمدللہ الثاني یہ كان اہل امیر سنت کا واضح موقف كان ہے، على امیر المؤمنین اور علی سیدنا الجبر، عمر نے جو بات شروع وكان کی ہے وہ اللہ کے الكافر نبی على کی ربه ظهيرا، سنت ہے۔ کافر اپنے باقی جو اعتراض ماسٹر کرتے کا ہیں کہ نعمت البدعۃ اپنے ہذہ، مولا کا کافر تھا، سیدنا عمر کے بارے میں اپنے یہ مولا اعتراض کا کرتے ہیں، اپنے مولا یہ کا بھی دشمن تھا، اعتراض جو ہے وہ بالکل فالتو وكان ہے۔ الكافر على ربه کیوں ظهيرا، کہ کافر پہلی وہ بات تو شخص یہ ہے کہ الکافر خلفاء وہ کی صفت سنت جو کا ہے وہ اس پہ خاص چلنے کر کا ہمیں اللہ کے نبی نے وہ خود حکم کافر تھا، فرمایا وہ ہے، اپنے ماسٹر کا کیا تھا؟ جیسا کہ مشہور روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے اور الثانی حاکم میں امیر بھی ہے المؤمنین علیہ السلام کا دشمن، کہ کیونکہ میرے رب جو ہے خلفاء کی انسان پہ سنت بھی کو جو ہے اطلاق وہ لاتا ہے مضبوطی سے قرآن پکڑو۔ مجید میں، میں روایت آپ کو دکھاتا ہوں، وَاذْكُرْنِي جامع عِنْدَ ترمذی کی رَبِّكَ، روایت آپ کے سامنے کھل حضرت رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے آپ اپنے دیکھیں والد کہ صاحب سے اللہ کہا کے کہ نبی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھیجو فرمایا اپنے کہ والد کے پاس، علیکم بسنتی یعنی و فرعون سنت سے۔ الخلفاء الراشدین اللہ حافظ، المہدیین، تھینک یو سر، خدا آپ کہ کو بخیر۔ لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ یہ ترمذی اب جو ہے وہی صفحہ جو بہت پہلے زبان آپ کے سے سامنے کرتا پڑھا تھا میں نے، ہے، میری مجبوری ہے، جو لوگ سوال کرتے ہیں نا ان 262 کو صفحہ جواب نمبر دینا پڑتا ہے، ابواب العلم، کیا کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ مَن يَعْشِ مِنكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلاف دیکھیں گے۔ ہاں جی پھر کیا کرنا چاہیے حافظ ان کو؟ صاحب، شروع ہو رہا ہے مناظرہ۔
ہاں لائٹ صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایک منٹ ذرا میں آواز کھول لوں. میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ بول دیں. پرفیکٹ آ رہی ہے، صحیح آ رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہے. ٹھیک ہے جناب. تراویح کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی گفتگو ہو جائے ہماری، کیا خیال ہے؟ اوکے اوکے جناب، بس خیال میرا رکھیں. خیال ہے ہم ٹائم مقرر کر غلطی سے لیتے ہیں، سوچ گیا. 1 گھنٹہ بعد مناسب ہے؟ ابھی شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا چلتا ہے، کتنے میرے میں دم ہے. کیونکہ میرا گلا بھی سے سوکھ گیا ہے آج کل نہیں سوکھا اچھا تھا، آج اچھا میں نے کوئی بات لے نہیں. لیا گلا سوکھ. اچھا لیکن اچھا کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. تو 5 منٹ کا ہم اگر ٹائم رکھیں تو مناسب رہے گا، کیا خیال ہے؟ چلیں 5 منٹ کا ٹائم. بسم اللہ. چلیں شروع ہو گیا ٹائم. بسم اللہ. شروع کروں میں؟ ٹھیک ہے جی، اب بسم پہلے اللہ اپنا میں شروع مدعا کروں، تو لائف ٹائمر بتائیں نا. لگائیں. بسم اپنا اللہ مدعا الرحمن تو الرحیم. نہیں، 5 منٹ سے پہلے اپنا مدعا بتائیں. مدعا بتا رہا ہوں میں، بتا رہا ہوں میں. مدعا یہ ہے کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے. چلیں جی. صحابہ کی سنت ہم مانتے ہیں، صحابہ کی ٹھیک ہے جی، سنت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بس ٹھیک مانتے. ہے. ہاں. بسم اللہ کر. نبی کی سنت بھی ہے اور صحابہ سیدنا علی کی سنت بھی ہے، انشاءاللہ ثابت کریں گے ہم. ٹھیک ہے جی. چلو جی بات کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میرا دعویٰ ہے کہ تراویح جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز رمضان میں عشاء نماز کے بعد، تو وہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے. تو پہلے ہم دلائل دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ کس طرح. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں موطا امام مالک رحمہ اللہ کی. موطا امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے جو اولین کتب احادیث میں سے ہے. امام مالک مدینہ کے امام تھے. یہ میں آپ کے سامنے موطا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ کھلا ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے. جی جی آپ کو شیئر کروں جی، میں اسکرین آپ کو شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی یہ دیکھیں، الترغیب فی الصلاۃ رمضان وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ فصلی بصلاته ناس ثم صلی لیلۃ قابلۃ. یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. ان مبین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی مسجد میں ایک رات. تو نماز پڑھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے. پھر دوسری رات میں اسی طرح پڑھی تو لوگ بہت آئے. پھر جمع ہوئے لوگ تیسری یا چوتھی رات میں، لیکن نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو تم نے کیا لیکن نہ روکا مجھ کو کسی چیز نے نکلنے سے مگر اسی خوف سے کہ فرض نہ ہو جائے تم پر. اور یہ قصہ رمضان میں تھا. یہ رمضان کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تراویح پڑھی، رمضان میں پڑھی، 3 دن پڑھی. اس سے یہ سمجھ ہو کہ اللہ کے نبی نے تراویح 3 دن پڑھی ہے. 3 دن پڑھی ہے. اور 3 دن میں کیا ہوا؟ 3 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. چوتھے دن کیا ہوا؟ چھوڑ دی. اور یہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. لالمی کا اظہار نہیں کیا، فرمایا کہ ہاں تم پڑھتے ہو میرے پیچھے نماز، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کا اظہار کیا. لیکن میں نے چوتھی رات اس لیے نہیں نکلا کہ تم پر نماز فرض نہ ہو جائے، اسی لیے میں نہیں نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں نکلے اس لیے تاکہ نماز فرض نہ ہو جائے. اچھا تو اب یہ آپ کے سامنے بخاری میں پڑھ رہا ہوں. بخاری آپ دیکھیں، بخاری میں واضح روایت موجود ہے. کتاب الصلاۃ التراویح یہی روایت ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روایت ہے. لوگ جمع ہوئے اور جو ہے وہ 3 دن تک جو فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بصلاته فلما كانت ليلة الرابعة اجد المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر. جب فجر پوری ہوئی اکبر الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفي على مكانكم. میرے اوپر تمہارا مکان مخفی نہیں ہے، تم میرے پیچھے پڑھتے ہو، مجھ سے مخفی نہیں ہے بات، میں سب پتہ ہے مجھے.
وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے اوپر نماز فرض نہ ہو جائے. توفی رسول اللہ والامر علی ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، معاملہ یہیں پر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح پڑھی ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تراویح پڑھنا. صرف فرض ہونے کے خوف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جو ہے وہ چوتھے دن نہیں پڑھی اور کہا کہ تم بھلے اکیلے پڑھ لو. تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن جماعت سے پڑھی ہے، لیکن صرف 3 دن پڑھی ہے، پورا مہینہ نہیں پڑھی ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے جماعت سے جو ہے وہ نافذ کیا. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہوئی پورا مہینہ پڑھنے والی. نفس تراویح اور نفس جماعت تراویح کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صرف خوف اس بات کا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھوڑ دی. اہم ہے میرا ختم ہو گیا کہ نیٹ بہت سلو چل رہا ہے میرے پاس. کچھ سیکنڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے کچھ سیکنڈ تو جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو یہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے 2 کتابوں سے، یہ روایت اور کتب میں بھی ہے. اچھا چلیں تیسری بات پڑھتا ہوں میں. ختم ٹائم ختم، اب ختم ہو. ٹھیک ہے. اچھا اگر مزید ٹائم چاہیے تو مزید بولے، 10 منٹ کر لیتے. نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جو بات کہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے جماعت، یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. انہوں نے حدیث پہ توجہ نہیں دیا ہے، اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں یہ جملے نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کرائی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے حجرے کے پیچھے سے انہوں نے اقتداء کیا. اس میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے ان کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر پڑھی. اور یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سے یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ باب صلاۃ اللیل میں اس زید بن ثابت کی حدیث کو دیکھیں. یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. زید بن ثابت نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے لیے ایک حجرہ بنایا تھا چٹائی کا، رمضان میں اس میں نمازیں پڑھتے تھے. فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، کچھ صحابہ نے جب وہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ان پہ اقتداء کیا. تو یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھانا چاہ رہے تھے تو خود کہہ دیتے کہ میرے پیچھے نماز پڑھو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ محراب میں کھڑے ہو جاتے، وہ چٹائی کے وہ حجرے میں کیوں گئے؟ اچھا، فلما علم بهم جعل يقول، جب پتہ چلا ہے تو بیٹھ گئے. جب پتہ چلا ہے نا وہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی باطل کرا دی ہے، جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ اقتداء کر رہے ہیں تو بیٹھ گئے. فخرج الیہم، اور گئے. فعرفت الذی رأیت من صنیعکم، فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا حرکت کیا. یہ مدح کے الفاظ نہیں ہے، یہ مذمت کے الفاظ ہیں. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ بخاری ہے بھائی، بھاگ جاؤ یہاں سے. عائشہ کی جو روایت پڑھ رہے ہیں آپ وہ ناقص ہے. زید بن ثابت کی روایت کامل ہے. کامل کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اچھا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو نماز نہیں پڑھائی ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عمر بن الخطاب نے خود کہا ہے کہ یہ تراویح بدعت ہے. اور اس سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں اختصار کے ساتھ بعض دلائل پیش کرتا ہوں کہ تراویح کیوں بدعت ہے. دلائل بہت زیادہ ہمارے پاس. یہ کتاب ہے صحیح بخاری. یہاں پہ ابی بن کعب کو جب عمر نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ لوگوں کو، تو اس نے کہا کہ جب اس نے نماز پڑھایا تو عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت ہے. بدعت بولتے ہیں کس چیز کو؟ ہاں، بدعت جو پہلے نہیں تھا. شریعت میں بھی بدعت کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. اگر اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو چکا ہوتا تو یہ اس کو بدعت نہ کہتا. بدعت کہتے ہی اسی لیے کہ وہ پہلے نہیں تھا. یہ کتاب حدی الساری فی مقدمت فتح الباری، حافظ ابن حجر کی. وقول عمر، صفحہ نمبر 85 میں.
نعم البدعة فهو فعل ما لم يسبق إليه. بدعت اس فعل کو کہتے ہیں کہ اس سے سابق وہ فعل انجام نہ پایا ہو، انجام نہ پایا، تو پتہ یہ چلا کہ پہلے کسی نے انجام ہی نہیں دیا. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے مسند احمد بن حنبل ہے، اچھی طرح دیکھو اس کا جواب دے دینا فخر الزمان صاحب. جزء ثالث عشر صفحہ نمبر 264 میں حدیث نمبر 7881. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گناہ معاف کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کے لیے قیام رمضان کے لیے کبھی جمع نہیں کیا تھا. یہ حدیث کیا صحیح ہے؟ فرمایا صحیح علی شرط شیخین، علی شرط مسلم، شرط مسلم پہ صحیح ہے. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام فهو كذلك. پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا نماز کے لیے. اچھا مزید یہ مسند اسحاق ابن راہوی ہے، یہ مسند عائشہ ہے، اس میں عائشہ کی روایت ہے 827 میں. اس کے ذیل میں بھی زہری کہتے ہیں کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلك. پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، اسی طرح جماعت نہیں ہوتی تھی. عمر کے ابو بکر کے زمانے میں بھی، عمر کے زمانے میں بھی. فقام بهم في رمضان فذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد. یہ پہلا جماعت ہے جو عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. اچھا اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تراویح واجب نہ ہو جائے. جب اللہ نے وعدہ دیا تھا شب معراج کو یا خمسون و یا خمسون، 5 نمازیں ہیں اور اس میں 50 کی ثواب ہے، فرمایا کہ لا یبدل القول لدی، میرے نزدیک یہ قول چینج ہونے والے ہے ہی نہیں، میں نے اس کو چینج کرنا ہی نہیں. تو جب اللہ نے وعدہ دیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خدشہ ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے کہ یہ نماز واجب ہو جائے. 5 منٹ میں ختم ہو ختم ہو گئے جی. بسم اللہ کریں. اور فخر الزمان اوکے ٹھیک ہے، میرا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی جی ہاں جی شروع کروں میں الائر صاحب؟ شروع کرو. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. الائر صاحب آپ نے جو روایت پیش کی ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا ثابت کریں کہ اس کا واسطہ رمضان سے ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں رمضان کا کہیں لفظ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روایت پڑھائی ہے، نماز پڑھائی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ ذرا ثابت کیجیے گا اس کا واسطہ رمضان مبارک سے کہ یہ رمضان سے واسطہ ہے. میں نے جو روایت پڑھی ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ذالک فی رمضان، یہ رمضان کا تھا. جب رمضان کی بات میری روایت میں رمضان کی بات ہے، آپ کی روایت میں کہیں بھی رمضان کی بات نہیں ہے. یہ مطلقاً ایک بات ہے تہجد کی، ٹھیک ہے جی، نہ کہ رمضان کی بات ہے. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تو یہاں آج واضح الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی نماز پڑھی، فصلی بصلاتی ناسن، اللہ کے نبی کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے جی، تو نماز ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے اتنے صحابہ کرام کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہے، ظاہری بات ہے. آگے روایت میں بھی ہے کہ لم یخفی علیہ حالکم، کہ آپ کا حال مجھ سے مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں ہے. صحابہ کرام پوری مسجد بھر گئی. الفاظ ہے کہ اجز المسجد، کہ مسجد پھر تیسرے دن بھر گئی، یعنی اتنے صحابہ کرام نے نماز پڑھی تھی 2 دنوں میں 3 دنوں میں. ٹھیک ہے جی، تو پتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو خاموشی گویا دلیل اس بات کی اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی راضی تھے اس پر. ہاں تیسرے دن انہوں نے کیوں جو ہے وہ چھوڑ دی، تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور وہ کر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے جی، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری امت کا حال کیا ہے، جو 5 نمازیں فرض ہیں وہی مشکل سے پڑھتے ہیں، اکثر تو پڑھتے بھی نہیں بیچارے، اللہ توفیق دے ان کو. تو جو فرض نمازیں وہ نہیں پڑھتے، یہ جو نماز کیسے پڑھتے. رہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لم یسبق الیہ، جو ہے وہ لم یکن جمع الناس علی القیام، اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود جمع نہیں کیا، صحابہ کرام خود آ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا نہیں. اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی، 3 دن پڑھائی. باقی جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ بیٹھ گئے اور وہ صحابہ کرام کو گھر بھیج دیا، یہ رمضان کی بات نہیں ہے. آپ ثابت کریں گے رمضان کی بات کہاں سے آ گئی، اس میں کہیں رمضان کے الفاظ ہی نہیں ہے. اور کتنے محدثین جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کسی نے بھی اس کو رمضان کے باب میں داخل نہیں کیا.
قیام رمضان میں کسی میں داخل نہیں کیا. کسی نے تہجد میں داخل کیا ہے، کس نے اس کو کتاب الادب میں داخل کیا ہے، کسی نے جو ہے وہ کسی اور باب میں داخل کیا ہے، لیکن رمضان کے قیام میں کسی نے اس کو کسی محدث نے داخل نہیں کیا، اور نہ اسی حدیث میں کوئی بات موجود ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. باقی رہی بات جو ہے وہ لم یسبق الیہ کی، آپ نے فتح الباری سے عبارت پڑھی ہے، عبارت، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے کب کہا ہے کہ پورا مہینہ ثابت ہے؟ پورا مہینہ ثابت نہیں ہے. سیدنا عمر کی بات جو سیدنا عمر نے کام شروع کیا ہے بعین ہی، وہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ پڑھی ہے. یہ فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن بھی نہیں پڑھا، سیدنا عمر نے پورے قرآن کے لیے حافظ مقرر کیا تھا. تو یہ فرق تو ہے، ہم تو مانتے ہیں اس بات کو. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ سنت کو زندہ کیا ہے. باقی رہی بات فرض نہ ہونے والا اعتراض جو آپ نے پیش کیا ہے نا، اس کا میں جواب آپ کو دوں ذرا. یہ میں آپ کے سامنے کھولیے عمدۃ القاری، آپ سے میں اسکرین شیئر کروں ذرا 1 منٹ. اسکرین شیئرنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے، عبارت پڑھ لوں میں ذرا. ٹھیک ہے. یہ میرے سامنے ہے عمدۃ القاری. عمدۃ القاری ہے، آپ اس کا جلد نمبر ہے 7واں، سابع، صفحہ نمبر ہے 176. یہاں روایت کے تشریح میں کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَجُوزُ أَن تُكْتَبُ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَقَدْ اكْمَلَتِ الْفَرَائِضُ. جب فرائض مکمل ہو چکے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ نماز فرض ہوگی تراویح؟ اس کے جواب دیتے ہیں قِيلَ لَهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ كَانَتْ مَكْتُوبَةٌ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رات کی نماز جو ہے وہ اللہ کے نبی پہ فرض تھی. فَأَفْعَالُ الَّتِي تَتَّصِلُ بِالشَّرِيعَةِ واجب علی امتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا ہے، اتباع کرنا امت پر کیا ہے، واجب ہے. وکان اصحابہ اذا رأوہ یواظب علی فعل فی وقت معلوم یقتدون بہ ویرونہ واجبا. جب صحابہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام مسلسل کر رہے ہیں تو صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے، اس کو واجب سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو پیروی کرنا کیا ہے، واجب ہے. اس اعتبار سے گویا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کے اعتبار سے یہ واجب ہے، نہ کہ 5 نماز کے فرض کی طرح. اللہ کے نبی کی اطاعت واجب ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک کام مسلسل کیا ہے تو صحابہ کرام اس کی اقتداء کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، اس کو ضروری سمجھتے تھے اللہ کے نبی کی اتباع کو. تو اس اعتبار سے یہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح تم پہ واجب نہ ہو جائے، پھر بعض والے پریشان ہو جائیں، نہ کہ فرض نماز کی طرح. یعنی یہ ٹائم ہو گیا ہے، معذرت معذرت، آپ شروع کرنے والے. جی اچھا میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جی، یہ جو صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جو شخص عائشہ کے حدیث کو دیکھ لے اور زید بن ثابت کے حدیث کو دیکھ لے، وہ اس کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ عائشہ کے حدیث میں یہ دکھائیں ہمیں کہ کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی دی. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. عائشہ بھی اس کو نقل کر رہا ہے، زید بن ثابت بھی اس کو نقل کر رہا ہے. زید بن ثابت کے حدیث میں تفصیل ہے، عائشہ کے حدیث میں تفصیل نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو انہوں نے کہا کسی محدث نے اس کو رمضان کے واقعات میں رمضان کے نمازوں میں اس کا ذکر نہیں کیا. یہ بالکل ان کی جہالت ہے. یہ کتاب مسند ابی عوانہ ہے، جزء ثانی، چاپ دار المعرفہ، کتاب چھپی 1998 میں، ملاحظہ فرمائی. زید بن ثابت کی حدیث ہے صفحہ نمبر 32 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی کا بنایا تھا مسجد میں، ایک حجرہ بنایا تھا رمضان، اس میں کچھ راتیں اس نے نماز پڑھی ہے. فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، تو ان کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے. فلما علم بهم جعل يقعد فلم يخرج الیہم، جب پتہ چلا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. یہ کہتے ہیں پیغمبر نے منع نہیں کیا. یہ منع نہیں تو کیا؟ پہلی بات ہے کہ صحابہ نے ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی.
دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے غیر مشورت ثابت ہو گئے نا اذن کے بغیر. جب پیغمبر کو پتہ چلا کہ میرے اقتدا کیے بیٹھ گئے نہ جماعت باطل کرا دی. اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے, رمضان کی بات ہو رہی ہے, رمضان. اور پھر ان کو مسجد سے نکال دے کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا. تو ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اس عمل کو باطل قرار دیا ہے اور اپنے برات کا اظہار کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے شب معراج کو, بھائی صاحب میری طرف دیکھو, شب معراج کو جب وعدہ دیا کہ میں 5 نمازوں کے علاوہ مزید میں نماز واجب نہیں کرانے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈر ہوا نا کہ مزید نماز واجب ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں تہجد ان پہ واجب, جی ہاں تہجد ان پہ واجب تھا, تہجد ہمیشہ پڑھتے تھے, صحابہ بھی پڑھتے تھے. رواتب ان پہ تو واجب نہیں تھا, رواتب تو ان پہ واجب نہیں تھا, رواتب ہمیشہ پڑھتے تھے, صحابہ بھی رواتب پڑھتے تھے, وہ کیوں واجب نہیں ہوا؟ کوئی اور مثال ہمیں دے دینا, اور کوئی اور مثال ہمیں دے دیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ نماز واجب ہو جاتی ہے, کہ سنن میں مواظبت کی وجہ سے وہ واجب بن سکتا ہے, جو جائز ہے وہ واجب بن سکتا ہے. اس کی کوئی مثال ہمیں دے, کوئی اس طرح کوئی مثال ہے ہی نہیں. میں نے اپنی آج کی تقریر میں بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کہ آپ کے عابر نے فرمایا کہ نماز تکرار کرنے کی وجہ سے مسنونات وجوب میں تبدیل نہیں ہو جاتی. اچھا, اس کے علاوہ اسی حدیث کو اپنے کتاب شرح مشکل الآثار میں جناب اس کیا نام اس کا ابو جعفر الطحاوی نے بھی رمضان کے مہینے میں ہی حساب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 5718, کتاب مشکل الآثار, جلد نمبر 14, صفحہ نمبر اس کا میں نکال دیتا ہوں. اچھا, اس کا صفحہ مجھے نہیں مل رہا, لیکن اس کتاب میں ہے, اس میں بھی رمضان میں. اچھا, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مسجد سے نکال دیا. اچھا, اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابو ہریرہ نے دیکھیں عمر نے پورے مہینے کے بعد نہیں کہا تھا, آپ اس میں بھی چالاکی کر رہے ہیں کہ یہ پورے مہینے کا بدعت اس نے کہا. عمر نے کہا تھا اگلے رات کو آیا تھا, بخاری کی تو یہ روایت ہے, اگلے رات کو آیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ہے یہ نعمت البدعت ہادی. وہ اگر پورے مہینے کے بعد آ جاتا, عمر کہہ دیتے یہ پورا مہینہ کرا دیا, یہ بدعت ہے, تو بات ہے بنتی ہے آپ کی. اس حدیث میں ہمیں دکھائیں کہ اس نے پورے مہینے کا کہا, اس نے اسی نماز کا کہا, اسی جماعت کا بولا کہ یہ بدعت ہے. یہ بھی ان کی چالاکی ہے, یہ ان کا جو ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب صلاۃ التراویح ہے, صحیح بخاری صلاۃ التراویح, اس میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ عمر نے پورے مہینے کا بولا. عمر نے اگلے رات کو آیا, ثم خرجت معه ليلة اخرى, پھر میں اگلے رات کو اس کے ساتھ آیا, دوسرے رات کو آیا. وہ لوگ جو ہے ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, تو عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه, یہ بہترین بدعت ہے, یہ بہترین بدعت ہے. اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پتہ چلا کہ یہ اس پورے مہینے کا نہیں کہہ رہا, آپ نے وہ جھوٹ بنا دیا. پھر آپ کے اکابر نے خود کہا وہ فعل لم يسبق الى مثلها, حافظ ابن حجر نے کہا, دوسروں نے کہہ دیا. تو عرض یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ فعل ان کا صحیح تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کیوں بیٹھ گئے, اور ان کو مسجد سے کیوں نکال دیا, صحابہ کو کیوں مسجد سے نکال دیا, یہ آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمیں بتائیں پلیز, اس سوال کے جواب دے دیں کہ مستحبات میں تکرار کرنا کیوں واجب ہو, جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں مزید نماز میں نے واجب نہیں کرنا, وہ کیوں واجب ہو جائے. پھر اگر مستحبات میں تکرار کی وجہ سے وہ واجب ہو جائے گا, تو کیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تکرار وہ اگر نماز میں پڑھے تو گھروں میں واجب ہو جاتا ہے. پھر تراویح تہجد اس کا تو حل کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, جواب دے دو. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی موقف کی وضاحت کے لیے ذرا ایک اور مضبوط کرنے کے لیے ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں, یہ ترمذی کی روایت ہے.
ٹھیک ہے جی، ترمذی کی روایت ہے کہ امام ترمذی میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز پڑھی، یعنی تراویح، پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے، جی ہاں، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری آرزو تھی کہ آپ رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کی پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی، 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو ذر سے پوچھا گیا فلاح کیا ہے، انہوں نے کہا، فرمایا سحری، یعنی سحری تک اللہ کے نبی نے اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ کیا کہتے ہیں امام عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسلسل نماز پڑھائی، ٹھیک ہے جی، اور 3 دن مختلف نماز پڑھائی، مختلف دن، اور اتنا پڑھایا کہ آخری دن بچوں کو بھی بلایا، ٹھیک ہے جی، اپنی عورتوں کو بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا تراویح کا، پھر اس کے بعد آگے نہیں پڑھائی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو روایتیں ہیں تراویح کی، یہ مختلف روایتیں ہیں۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فرض نہ ہو جائے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے بھگا دیا، اس کو مان بھی لینا رمضان کی نماز تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ دیا ہے کہ جا کے نفل اپنے گھر پڑھو تاکہ فرض نہ ہو جائے، فرض کے ڈر سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب وہ گھر بھیج دیا، اور آپ بھگایا کہتے ہیں بار بار، لیکن وہ انہوں نے گھر بھیج دیا، گھر جا کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ نفل نماز گھر میں بہتر ہے، بیٹھ کیوں گیا، بیٹھ کیوں گیا، تاکہ فرض نہ ہو جائے نا، امت کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں تھے کہ امت پہ فرض ہو، اسی لیے وہ بیٹھ گئے۔ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں آگے چل کے۔ پہلے آپ نے یہ سوال کیا ہے نا کہ مواظبت سے واجب کیسے بنتا ہے، اس کا ذرا جواب سن لیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نبی کی مواظبت سے کوئی چیز واجب نہیں بنتی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پہ عمل کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہ ہم پہ لازم ہے، صحابہ کرام پہ لازم ہے، اور صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اللہ کے نبی کی اتباع کریں، اسی لیے گویا اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ کے نبی جس طرح ہر روز پڑھتے تھے، صحابہ کرام پہ ہر روز پڑھتے، تو گویا کہ صحابہ کرام کی مواظبت ہو جاتی، تو گویا صحابہ کرام اس کو ضروری سمجھتے تھے اتباع نبوی کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اتباع نبی واجب ہے، نبی کی اتباع واجب ہے، اسی لیے صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی کے یہ خوف تھا، وہی تو کہہ رہا ہوں، سن تو رہے ہیں، وہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار صحابہ کرام کو منع کیا ہے کہ اس طرح زیادہ کھڑا نہیں کیا کرو۔ 8 رکعت تک اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیا ہے کہ 8 رکعت تک پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ تو صحابہ کرام 8 رکعت تک تہجد پڑھتے ہیں، نوافل کی بات کر رہا ہوں میں، تراویح کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آسانی دی ہے، اور جو صحابی مسلسل پڑھتے تھے ان کو اللہ کے نبی نے بلا کے منع کیا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، نہ بھی پڑھتا، میں نے شادی کی بھی ہے اور نہ بھی کی ہے، حدیث بخاری کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سکھایا ہے، تو صحابہ کرام کے یہ شوق تھا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کریں، جتنا ہو سکے وہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کی اتباع کو وہ واجب سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی اتباع کی مواظبت جو ہے وہ واجب ہونے کی دلیل صحابہ کرام سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ تم جا کے الگ پڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ جماعت سے پڑھنا شروع کر لو، اس کے بعد والے آئیں تو بھی جماعت سے پڑھیں، اس کو ضروری سمجھیں، تو یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو یہ بات ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ میں آپ دوسری آپ روایت شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ ہے کتاب امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب فضائل الاوقات، یہ دیکھیں میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، فضائل الاوقات دیکھیں، یہی روایت جو آپ نے پڑھی ہے زید بن ثابت والی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کے بعد واضح کہتے ہیں، قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن قال ان فعل صلاۃ التراویح بالجماعت افضل حملہ حدیث زید بن ثابت علی غیر صلاۃ التراویح، کہتے ہیں کہ صلاۃ تراویح جماعت سے پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے
اس سے کہ ہم زید بن ثابت کی روایت کو غیر صلاۃ تراویح پر عمل کریں گے. زید بن ثابت کی روایت کیا ہے؟ اس کو ہم غیر صلاۃ تراویح پر عمل کریں گے، کہ تراویح کی بات نہیں ہے، تہجد کی بات ہے. او علی زمان النبی، یا ہم نبی کے زمانے سے محمول کریں گے اس کو. پھر آگے کہتے ہیں کہ ود روینا فی حدیث ابی ذر. مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ تکرار کریں، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا. دوبارہ کہتا ہوں کہ امام بہقی یہ فرماتے ہیں کہ یہ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں امن قال ان فعل صلاۃ التراویح بالجماعت افضل حمل حدیث زید بن ثابت علی غیر صلاۃ التراویح. کہتے ہیں کہ صلاۃ التراویح جو ہے وہ اس کا فعل جماعت سے پڑھنا یہ افضل ہے اس سے کہ ہم زید بن ثابت کی روایت کو غیر صلاۃ التراویح پہ عمل کریں. ٹھیک ہے جی. تو یعنی زید بن ثابت کی روایت جو ہے وہ غیر صلاۃ تراویح کے لیے، نہ کہ صلاۃ تراویح جماعت کے حوالے سے. یا اگر یہ نہیں تو کم سے کم اس کو ہم نبی کے زمانے سے محمول کریں گے کہ نبی کے زمانے کے لیے جماعت منع تھی کیونکہ وہ فرض نہ ہو جائے، اسی لیے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے روایت نقل کی ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ إِلَىٰ مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ جَمْعِهِ النَّاسِ عَلَىٰ قَارٍ وَاحِدٍ. کہ اکثر صحابہ اس طرف گئے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک قاری کے اوپر جمع کیا. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طالب. اس طرح علی سے بھی روایت ثابت ہے، روایت نقل کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی. تو یہ محدثین کے نزدیک یہ روایت لازمی نہیں کہ تراویح سے ہی واسطہ ہو اس کا، تو امام بہقی نے اس کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹائم میرا ہو گیا اس لیے آگے چلیں، آپ بات شروع کریں. اچھی بات ہے پہلے وہ محترم ناظرین، تھینک یو سر. دیکھیں آپ نے 7 منٹ لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات ہے کہ انہوں نے بہقی سے جو بات روایت کیا ہے کہ بہقی نے کچھ بولا ہے، تو وہ بہقی کے الفاظ کسی کے لیے حجت نہیں ہے، اس کے اپنے لیے بھی حجت نہیں ہے. اور بہقی نے جو روایت نقل کی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی وہ خود ضعیف ہے. ملاحظہ فرمائیے سنن کبریٰ للبیہقی، چاپ دار الکتب العلمیہ. اس میں جو ہے یہ حدیث جو ہے پہلی حدیث وہ حماد ابن شعیب سے نقل کرتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 699 ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ 25 رکعت یہاں پہ نماز پڑھا دو، 20 رکعت 50. اور پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں وہ فی الاسناد ضعف، یہ خود اسناد ضعیف ہے. وہ خود اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسناد ضعیف ہے. اچھا. اور حماد ابن شعیب سے وہ جو روایت نقل کرتے ہیں نا، دوسری جو حدیث ہے حماد ابن شعیب سے ہے، جزء ثالث چاپ دار الکتب العلمیہ. وہ حماد ابن شعیب، یہ الکامل ابن عدیہ یحیی ابن معین نے کہا لیس بشیء ولا یکتب حدیث. اس کو سب نے اس کو تضعیف کیا. وہ بہت سارے، نسائی نے بھی کہا ضعیف ہے، بخاری نے بھی کہا، سب نے کہا وہ ضعیف ہے. تو وہ آپ ضعیف حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. اور جہاں تک ترمذی کا حدیث ہے اس میں صلی بنا ہے وقام بنا، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، قیام اللیل کر دو، قیام اللیل کر دو، یا ان کے ساتھ نماز پڑھیے. صلی یعنی صلی معنا، با میں معنی معیہ، یا با میں معنی تعدیہ. ان کو حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، ان کو حکم دیا قیام کا. کیوں ہم اس طرح کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ خود آپ کے کتب میں بری پڑھی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ احادیث المختارہ لضیاء المقدسی ہے، یہ صحیح احادیث کی کتاب ہے، جزء ثالث. یہاں پر چاپ سن 2000 میں چھپی ہے کتاب. یہ حدیث نمبر 1161 ہے. ابی ابن کعب سے عمر نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھا دو لوگوں کو رمضان میں. قال یا عمر هذا شيء لم يكن، تم جا کے نماز پڑھا. اس نے کہا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. هذا شيء لم يكن، آپ کہہ دو پورے مہینے کا، کہہ پورے مہینے کا کہہ نہیں کہہ رہا، آپ خطا کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. یہ کہتا ہے جماعت کرا دو، کہتے ہیں یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. پھر عمر نے بھی کہا قد علمت، عمر نے بھی کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ کبھی یہ ہوا نہیں ہے، ولکنہ احسن، یہ بھی بہتر ہے. محقق نے کہہ دیا کہ حدیث اسناد حسن، یا انیس بھی حسن. اس کے بعد تفسیر طبری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کئی اسانید کے ساتھ منقول ہے. جزء ثانی والعشرون، ابو سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ابو امامہ الباہلی سے، ان اللہ کتب علیکم صیام رمضان ولم یکتب علیکم قیامہ وانما القیام شیء ابتدعتموہ. اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا قیام واجب نہیں کیا ہے، روزہ واجب کیا. قیام رمضان ایک بدعت ہے جو تم نے آغاز کیا، تم نے آغاز کی، بدعت ہے. عمر کہہ رہا بدعت ہے، ابو امامہ کہہ رہا ہے بدعت ہے. ابو ہریرہ نے کہہ دیا لم یکن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت نہیں کرایا. یہ سب دلائل ہے. تم کہتے پورے مہینے کا بولا. ابو ہریرہ نے کہا کہ پیغمبر، کیوں آپ کام ہی جھوٹ بولنا ہے نا. ابو ہریرہ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا قیام رمضان کے لیے. یہ تو صحیح حدیث ہے.
عمر نے کہا بدعت ہے، ابی نے کہا، ٹھیک ہے نا، ابو امامہ نے کہا، ابو ہریرہ نے، سب نے شہادت دی، کافی نہیں ہے؟ اچھا میں آتا ہوں میرے محترم ناظرین، عمر کا یہ قول کہ نعم البدعۃ هذه، محترم ناظرین ملاحظہ فرمائی، شرح صحیح ابن بخاری لابن بطال، قول عمر نعم البدعة، فالبدعة اختراع ما لم يكن قبله، بدعت کہتے ہیں اس بات نئی چیز کو، اس سے پہلے تھی نہیں یہ چیز، اس سے پہلے وہ چیز تھی ہی نہیں. اچھا عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، ملاحظہ کر یہاں پر قال عمر نعم البدعة هذه، قال وانما، اچھی طرح سے دیکھو بھائی، دعاها بدعة، اس نے بدعت بولا اس کو، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنها لهم ولا كانت في زمن ابي بکر، پیغمبر کی یہ سنت نہیں ہے، ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا. تم کہتے ہیں پورے مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے. اچھا دیکھو میرے محترم بھائی، میں نے اپنے کتاب سے صحیح حدیث دکھائی، زید بن ثابت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان، یہ کہتے ہیں رمضان کا نہیں ہے، اب تو مان گئے کہ رمضان میں ہے نا، رمضان میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان کے علم کے بغیر اقتدا کیا، تو تم کیوں کہتے ہو کہ پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے؟ اور ان کے جب ان کو پتہ چل گیا وہ بیٹھ گئے، کیوں بیٹھ گئے بھائی؟ یہ دیکھیں، اگر وہ اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل افضائی کرنی چاہیے، تم مزید عبادت کرو. وہ عبادت نماز کے دوران جماعت میں ان کا بیٹھ جانا، انہوں نے اس جماعت کو باطل قرار دیا. آپ کے کتب سے میں نے کئی اکابر کے اقوال دکھا دیے کہ وہ اسی لیے بیٹھ گئے تھے تاکہ وہ جماعت ہی باطل ہو جائے. پھر ان کو چلے گئے، ان کو مسجد سے نکال دیا بھائی. مسجد سے کیوں نکال دیا بھائی؟ اگر گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو خود کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تک وہ کیوں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کیوں نہیں نکالا؟ جب انہوں نے اقتدا کیے تو نکال دیا. ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا. آپ ہمیں کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھو. آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. اب وہ حدیث دکھا دیتے ہیں جس کا تعلق بالکل نماز تراویح سے نہیں ہے. ہم نے آپ کی کتب سے صحیح حدیث دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کبھی نہیں پڑھائی ہے. ابو ہریرہ کی حدیث، عمر نے کہا یہ بدعت ہے، ابی بن کعب نے کہا یہ بدعت ہے، ابو امامہ الباہلی نے کہا یہ بدعت ہے. ختم ہے تمہارا کام. اچھا اب مواظبت کی وجہ سے کہتے ہیں صحابہ اگر اتباع کرتے ہیں، وہ بھائی آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب ہے، لیکن ان کی اتباع کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہو جاتی جو واجب نہیں ہے، جو مستحب ہے مستحب رہتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کرتے تھے، ان کی مسواک کرنے کی وجہ سے مسواک کرنا کیوں واجب نہیں ہوا؟ کیوں واجب نہیں ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے، صحابہ بھی نوافل ہمیشہ پڑھتے تھے، نوافل کیوں واجب نہیں ہوا؟ جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں مزید نماز واجب نہیں کروں گا، تو پیغمبر کیسے خوف ہو سکتا ہے کہ وہ مزید نماز کے وجود کا وہ خوف کریں؟ ہمیں یہ بتائیں، اس باتوں کا جواب دے دیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی کی بات آپ نے کی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے، اسناد ضعیف ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ نے دیکھیں، آپ نے یہ روایت تو پڑھی ہے، لیکن جو روایت جو ہے وہ کبھی کہا گیا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھی ہے. وہ ذرا آپ دیکھیں، یہی بیہقی ہے جہاں سے اپنی روایت پڑھی ہے نا، وہیں سے روایت دیکھیں آپ. مکتبہ شاملہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو. حماد بن شعیب والی حدیث، دو حدیث ہے، ایک حماد بن شعیب کی ہے. یہ روایت دیکھیں ذرا آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ ہے جعفر، انبانا جعفر بن عون، انبانا ابو حسیب قال کان یومنا صبح غفلہ فی رمضان فیصلی خمسہ تقیات فروینا یہ پڑھنا بھی نہیں آتا. جی ایک منٹ. ٹھیک ہے. روینا ان شطیر بن شکل وکان من اصحاب علی، شطیر بن شکل اصحاب علی سے تھے. وہ کیا تھے؟ کہ کانا یا امہم فی شہر رمضان ب20 رکعتن،
کہ علی کے صحابی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی، شتیر بن شکل، اور کیا کیا وفی ذالک قوت، اس میں قوت ہے۔ پھر جو 2 روایتیں آپ نے پڑھی ہیں مختلف اسناد سے پڑھی ہیں آپ نے، کہ سیدنا علی جو ہے کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ایک سند یہ ان کے صحابی کی، دوسری جو آپ نے پڑھی ہے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ حماد بن شعیب والی آپ نے پڑھی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے چلے مان لیے ضعیف ہے۔ ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں، میں آگے چل رہا ہوں، میں سب بات جواب دوں گا انشاءاللہ نا، ٹھیک ہے جی۔ 2 سندیں یہ ہوئی، چلو دونوں ضعیف ہو گئی۔ تیسری جو آپ نے پڑھی تھی وہ بھی ضعیف ہو گئی، ٹھیک ہے، 2 آپ نے پڑھی نا اس سے وہی کی سے، تیسری میں نے پڑھی ہے شتیر والی 3۔ چوتھی دیکھیں مسلم ابن شیبہ، دیکھیں آپ ذرا، ان ابن ابی الحسن ان علی امر رجلا یصلی بهم فی صلاۃ 20 رکعتا، کہ ابی الحسن کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے لوگوں کو کیا کیا، 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 رکعت ہے، 5ویں رکعت روایت دیکھیں، 5ویں روایت کتاب فضائل الاوقات امام بہقی، یہ سند دیکھیں آپ، یہ بھی ضعیف ہے لیکن 5 سندیں ہیں، ٹھیک ہے، 5 اسناد موجود ہیں سیدنا علی سے، اور آپ کو پتا ہے کہ تعدد ترک سے کیا ہوتا ہے، روایت سے صحیح بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تعدد ترک سیدنا علی ثابت ہے اور الحمدللہ روایت صحیح تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ نہ ہو بھلے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو روایت پڑھ رہے ہیں نا بار بار، زید بن ثابت کی روایت سن لیں، زید بن ثابت کی روایت جو آپ نے بار بار پڑھ رہے ہیں نا، میں اس پہ ادھر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے کھولی ہوئی زید بن ثابت کی روایت، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا ہے، اس میں واضح ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ رات نماز پڑھی، لیکن اللہ کے نبی جو ہے وہ نہیں آئے، لیکن صحابہ نے کیا کیا، فتنہ نہ ہو ورفع اصواتہم، صحابہ نے کھانسا اور ان کی آواز بلند ہوئی، قال فخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی ہاں وہ ساری بات، آپ پتھراؤ نہیں ہے، وہ کنکریاں مارنا ہے دروازے پر، ٹھیک ہے جی، پتھراؤ نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غضب ناک باہر آئے، قال فقال لهم ای الناس، ٹھیک ہے، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما زال بکم سنیکم، تم کیا تمہارا یہ کیوں ایسا کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے جی، حتی ظننت ان سیکتب علیکم، اللہ کے نبی ناراض اس لیے ہے کہ تمہیں واجب نہ ہو جائے، وہ تم کر نہیں سکو گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ تم پر واجب نہ ہو جائے، اور آگے فرمایا کہ تم گھر جا کے نماز پڑھو، اور مرد کی نماز نفل نماز گھر میں بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، سوائے فرض کے۔ اللہ کے نبی کی ناراضگی کا مقصد یہ ہے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تم کر نہیں سکو گے، یہ مقصد، اصل روایت تو یہ ہے، آپ پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھگا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہرحال 3 منٹ ہو چکے ہیں، بہرحال تھوڑا بات کرتا ہوں، میں تھوڑی بات کرتا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو اللہ کے نبی کا غصہ تھا وہ کیوں تھا، کہ تم یہ بار بار کیوں آتے ہو میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے غصے کا اظہار کیا، اور یہی شارحین نے کہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ باقی بدعت کی وضاحت میں ذرا کر دوں آپ کے سامنے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دوبارہ آپ دیکھیں، یہی کتاب فضائل الاوقات علامہ بہقی کی، آپ نے جو حوالے پیش کیے نا، اس سے کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی، ذرا کی وضاحت دیکھیں، ذرا وضاحت یہ دیکھیں، قال الشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهذا الذی منع امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فإن كان بدعۃ فهي بدعۃ محمودۃ، اچھی بدعت ہے، لأنها لم تكن بخلاف ما مضى من عهد رسول اللہ، کیونکہ جو اللہ کے نبی کے دور میں گزرا اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے پڑھائی ہے، صحابہ نے پیچھے پڑھی ہے، فقد روینا انہم صلوها بصلاۃ رسول اللہ، صحابہ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیالی کافی راتیں پڑھی ہیں، انما ترکها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجماعت، اللہ کے نبی نے جماعت سے چھوڑ دیا، خشیتا ان تفرض علیہم، ان پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے جماعت سے چھوڑ دیا، فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل الدین، جب دین مکمل ہو گیا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اور فرائض ختم ہو چکے، لم یخشى عمر بن خطاب ما خشی رسول اللہ، تو اس کے بعد اللہ کے نبی والا خوف ختم ہو گیا عمر کو کہ فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے انہوں نے ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا، وکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشید لامر کان امیر المومنین علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، یعنی فرشتہ بولتا ہے، علی کی بھی روایت ہے، دیکھیں، اور یہ روایت حسن بھی ہے، حاشیے میں دیکھیں اسناد حسن لکھا ہوا ہے، تو علی کی روایت حسن ہے کہ عمر کی زبان پہ سکینہ بولتا ہے،
تو عمر کا جو ہے وہ فعل ہے گویا علی کی تائید ثابت ہے اس کو، اور علی خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ساری بات جماعت کی ہے کہ جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنا یہی ہے بدعت. باقی اور کوئی بدعت ایسی نہیں کہ، اور خلفاء کی تو سنت ہوتی ہے، علیکم بسنتی، کہ میرے سنت پہ چلو، میرے خلفاء کی سنت پہ چلو. ٹھیک ہے جی. تو میری خلفاء خود فرمایا ہے کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرو. ابو بکر عمر کی پیروی کا خود نبی نے حکم دیا ہے، یہ صحیح روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، حسن روایت ہے. ٹھیک ہے جی. ابو بکر عمر کی پیروی کا خود نبی نے حکم دیا ہے، تو ہم کیوں نہ پیروی کریں؟ تو کریں گے، میری ساری بات ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بات کریں بھلے. ختم ہے بھائی. اوکے. دیکھیں بھائی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں جماعت کے دوران بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، وہ جماعت ختم کر دیتے کیونکہ اچھی بات ہے، جماعت ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کیوں بیٹھ گئے؟ اور اس میں یہ ہے فلما علم بهم، جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ میرے اقتداء کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجازت کے بغیر انہوں نے اقتداء کیا تھا. اجازت کے بغیر اقتداء کیا تھا نا، یہ تو ثابت ہے. اور جب پتہ چلا کہ اقتداء کیے تو بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے؟ اس کا جواب دیا اس نے نہیں دیا. اس کو میں نے پوچھا اس کو کہ مسجد سے ان کو کیوں نکالا اگر اتنا یہ اچھا کام ہے تراوی، مسجد سے کیوں ان کو بگا دیا؟ جواب دیا نہیں دیا کسی نے. اچھا، یہ کہتا ہے کہ یہ واجب بن جاتا ہے. میں نے سے کئی مرتبہ سوال کیا، کئی مثالیں دی ہیں کہ یہ فلانی جو پیغمبر ہمیشہ انجام دیتے تھے، یہ چیزیں کیوں واجب نہیں ہوئی؟ جواب نہیں دیا. اللہ نے جب وعدہ کیا کہ میں مزید نمازیں واجب نہیں کروں گا شب معراج، تو یہ میں نے اسے پوچھا، اس نے جواب دیا اللہ نے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خدشہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مثلا اپنے بات کی مخالفت کرے، قرآن کی مخالفت کرے، اللہ اپنے وعدے کو جھٹلائے؟ اس کا جواب دیا نہیں دیا اس نے. میں نے سے پوچھا کہ ابو امامہ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بدعت ہے، جواب دے دیا اس نے؟ جواب نہیں دیا. ابو ہریرہ کی حدیث واضح ہے بھائی، ابو ہریرہ کی حدیث، یہ مسند احمد ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. ملاحظہ فرمائیے، ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام، پیغمبر نے کبھی بھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا نماز جماعت کے لیے، قیام رمضان کے لیے. کبھی انہوں نے حکم نہیں دیا تھا، کبھی حکم نہیں دیا بھائی جماعت کرنے کا. تو یہ کہتے ہیں پورے مہینے، پورا مہینے تم نے کہاں سے نکال دیا؟ پورا مہینہ ہے نہیں اس میں. تم کہتے ہیں پورا، کسی حدیث میں دکھاؤ نا پورا مہینے کی بات ہو رہی ہے، تم اپنے سے بناتے جا رہے ہو. میں نے تم سے کہا کہ ابی ابن کعب نے کہہ دیا کہ یہ تو عمر سے کہہ دیا کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس طرح کی جماعت. عمر نے بھی کہا کہ جی ہاں میں بھی مانتا ہوں کبھی نہیں ہوا. اس کا جواب تم نے دے دیا. وہ پورے مہینے کی بات نہیں کر رہے تھے، ایک جماعت کی بات کر رہے تھے. وہ عمر نے جو خوب کہہ دیا کہ بدعت ہے، اس کا تم نے جواب دے دیا، کوئی جواب نہیں دیا. اچھا، اب اس نے احادیث دکھا دیا بھائی، سب ضعیف احادیث دکھا دی ہے اس نے. وہ احادیث یہ دکھاتا ہے جو نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ سنن ترمذی، نہ سنن ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ میں، کسی میں نہیں ہے. غیر معروف، غیر مشہور کتب میں. یہ کتاب ہے النکت علی کتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، فرماتے ہیں ان البخاری ومسلم اذا اجتمع على ترك اخراج اصل من الاصول فانه لا يكون له طريق صحیحة وان وجدت فهي معلولة. اگر بخاری اور مسلم کسی حدیث سے اعراض کریں جو علی علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں، اس کے اسانید ضعیف ہیں، کہتے ہیں 5 اسانید ہیں، وہ محدثین نے جو اعراض کیا وہ صرف بخاری مسلم میں اعراض کریں تو ضعف کی دلیل ہوتی ہے. اب تو اس سے سب نے اعراض کیا ہے سوائے بیہقی، سب نے اعراض کیا ہے. معرفت علوم الحدیث للحاکم النیسابوری. میں ایک اور کتاب آپ کو دکھاؤں. اچھا، میں نے جو دکھایا وہ کافی ہے کیونکہ میرا وقت کم منٹ ہے اس میں گزر جاتا ہے. اچھا ٹھیک. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ان کے اکابر نے، اعلام نے، انہوں نے تصریح کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. یہ کتاب فتح الباری ہے، چاپ المکتبہ السلفیہ، جلد رابع. ابن شہاب کا یہ قول کان الامر علی ذلك فی خلافت ابی بکر وصدر من خلافت عمر، کہ قضیہ اسی طرح تھا. وكان الامر على ذلك على ترك الجماعة في التراويح ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس على القيام. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ کام یہی تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے زمانے میں بالکل یہ ترک جماعت تھا، یہ جماعت نہیں ہوتی تھی. اچھا،
یہ کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح ملاحظہ فرمائیے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر على ذلك ای التفرق وعدم الجماعة يعني كانوا يصلون التراويح منفردين بعضهم في بيوتهم وبعضهم في المسجد لوگ تراویح کو نواز نوافل رمضان کو منفرد پڑھتے تھے بعض لوگ گھروں میں بعض یہ پورے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ شرح الطیبی ہے علی مشکات المصابیح والامر على ذلك أي على ما كانوا من أنهم ما قاموا رمضان بالجماعة غير الفريضة إلى أول خلافة عمر ابن شہاب کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی نے رمضان کی جماعت نہیں کیا سوائے نماز فریضہ کے خلافت عمر تک صرف فرائض کا جماعت ہوتا تھا دوسروں کا جماعت نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا پھر اس نے جماعت کرا دی یہ سب دلائل ہیں کہ بھئی آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے بھائی صاحب اب جو ہے نا الحمدللہ مسئلہ تقریباً حل ہے سب کے لیے آپ بالکل آپ کسی طرح سے جب سوالوں کے جواب ہی نہیں دے رہے سوالوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں میں بھی آپ دیکھ لیں جواب سن لیں جو میں نے 5-6 سوالات کیے نا جی جی اسی کی طرف آ رہا ہوں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں نے ابھی بھائی کے حوالہ بھی پڑھا امام بھائی نے واضح یہ فرمایا ہے کہ جماعت سے جو ہے وہ اس طرح پڑھنا جس طرح آج ہوتا ہے یہ بدعت ہے ورنہ اللہ کے نبی سے اس کا پڑھنا ثابت ہے خود امام بھائی نے کہا ہے اور میں نے 3 حوالے بھی دیے ہیں آپ کے سامنے چوتھا حوالہ بھی دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے جو ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سن لو ابھی جواب پوری بات کر لیں پوری بات سن لیں ذرا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ختم ہو جائے گفتگو ختم ہو جائے بھائی صاحب اس کا جواب ابھی لے لو بھائی جب کس بات کا جواب دے رہے ہیں بیہقی کا قول مقدم ہے یا ابو ہریرہ کا بیہقی 400 سال بعد آیا اس کا قول مقدم ہے یا ابو امامہ کا جو صحابی ہے لیکن ابو ہریرہ کی بات کر رہا ہوں میں اس کا قول مقدم طرف آ رہا ہوں ہے میں یا ابی ابن کعب کا جب وہ لوگ طرف آ رہا ہوں یہ ہے ہی نہیں اس کا قول مقدم ہے یا عمر کا خود کہہ رہے بدعت ہے اسی طرف آ رہا ہوں میں تو لے میری بات کا قول کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے سن تو لے میری بات ٹھیک ہے آپ نہ مانیں ان کو نہ مانے عائشہ کے ہمارے کوئی بات نہیں ہے کہ پیغمبر نے جماعت ہمارے کوئی بات نہیں ہے کہ پیغمبر میری پوری بات تو سن لینا لوگوں نے اقتدا کی میری پوری بات سن لیں میری پوری بات سن لیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت نہیں تھی لم یکن جمع الناس علی القیام آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع نہیں کیا میں نے کہا اس کا انکار میں نے کب کیا ہے اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا لیکن لوگوں نے تو پیچھے پڑھی ہے نا نماز اللہ کے نبی کو پتا تھا نا 3 دن تک مسجد بھر گئی 3 دن تک مسجد بھر گئی تقریری ہے نا سنت تقریری ہوئی نا یہ وہ کہاں وہ تقریر دکھا دینا تقریر دکھا سنت تقریری ہوئی ہے کس کتاب میں ٹھیک ہے تقریر کس کتاب میں سنت تقریری ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک منع نہیں فرمایا 3 دن تک جماعت پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقریر مجھے دکھا دینا تقریری ہوئی ہے دکھا دینا کہ پیغمبر نے اور میں نے ترمذی کی روایت پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی نے بچوں کو عورتوں کو بلایا آپ نے جماعت سے پڑھنے کے لیے اس میں اس کا تراویح سے تعلق ہی نہیں ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا بعض باب موجود ہے واضح میں نے پڑھی دی روایت آپ کے سامنے قیام اللیل کا حکم دیا ہے تراویح کی بات ہے سمنا ما رسول اللہ ہم نے روزے رکھے پھر بات کر رہا ہے 23ویں روزہ اس طرح دن گنوا رہے ہیں وہ روزے میں جماعت ہوتی ہے ہاں دن گنوا رہے ہیں نا وہ تراویح میں دن گنوا رہے ہیں وہ صحابہ کرام ٹھیک ہے جی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ اقتداء دکھاؤ ام یا امو دکھاؤ اللہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے زمان میں ام یا امو اللہ بن رسول اللہ کا مطلب کیا ہے ہاں اللہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز پڑھو اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ پیغمبر نے ہمیں اللہ بن رسول اللہ کا مطلب کیا ہے غلط ہے تمہارا اللہ بن رسول اللہ ہمارے ساتھ نبی نماز پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سن لو میرا گلا خراب ہو گیا بھائی دیکھو صلی مجھے بات کرنے تھے نا آپ خاموش رہے آپ چھوڑیں اپنے آپ جی ہمارے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی ہے یعنی صلی معنا با میں معنی مصاحبہ یا بمعنی التعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو ہم سے نماز پڑھوایا
بس میں بولوں صلی بنا کے مطلب ہے، اور بولو نہیں، اگر یہی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مراد یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے یعنی الگ پڑھی ہے، تو دن کی گنوائے کہ 23 کو پڑھی، 25 کو پڑھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص ان دنوں نماز پڑھی ہے، باقی نماز نہیں پڑھی دنوں میں، نہیں سمجھ آیا؟ باقی نماز نہیں پڑھی آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی دن گنوا رہے ہیں، دن گنوا رہے ہیں. دن گنوا رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ 23ویں کی رات کو جو شب قدر ہے آپ لوگوں کے نزدیک نا، ہاں 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، شب قدر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دیکھیں نا، میں حدیث روایت پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں، میں روایت پڑھ رہا ہوں، میں روایت سن لے ذرا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے ترمذی میں حدیث نمبر 806، یہ ہے بھائی، یہ ہے جی بھائی، پڑھے پڑھے. اس میں یہ ہے، ہاں یہ ہے، دیکھو بھائی، سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا ہے، فلم یصلی بنا حتی بقی سبع من الشہر، 23ویں کی رات جو آپ لوگوں کے عاشق قدر، اس وقت تک انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا اور نوافل پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یہ منع کر رہے ہیں آپ اس کی، یہ منع کر رہے ہیں اس کی آپ. ٹھیک ہے، منع پوری کریں. فقام منع بنا پوری کریں. حتی ذهب ثلث اللیل، 23واں جب ہوا ہے تو انہوں نے رات کے ایک تہائی تک انہوں نے ہم سے قیام کروایا. ہم کیوں یہ ترجمہ کر رہے ہیں؟ میں دلیل بتاتا ہوں آپ کو. کیونکہ ابو ہریرہ نے حکم دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جماعت نہیں کرایا، جماعت نماز تراویح کی. وہ حدیث صحیح ہے. اس کا پورا پڑھیں ذرا، اس کا پورا پڑھیں ذرا، کہ یہ جماعت تراویح کی جماعت تو کبھی ہوئی نہیں ہے. ابو تو پورا عمر پڑھیں نے نا کہا آپ. یہ تراویح بدعت ہے، عمر نے کہا یہ تراویح بدعت ہے. 4 حدیث سب کے سب صحیح. تو پورا نہیں پڑھ رہے آپ. اگر دیکھو، اگر یہ جماعت ابو ذر کی جو حدیث ہے، ابو ذر کی جو حدیث ہے، اگر یہ تراویح ہوتی تو پھر آپ خود کہتے ہیں، آپ مانتے ہو، یہ مسند احمد کی جو حدیث ہے اور دوسری کتب میں بھی ہے. ابو ہریرہ نے کہا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام، پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جماعت کے لیے جمع نہیں کرایا، جماعت ماہ رمضان میں یعنی نماز قیام اللیل کے لیے. وہ اسناد صحیح، تو اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے ابو ذر کی حدیث کا کہ یہ یہاں پہ جماعت نہیں ہو رہی تھی، پیغمبر نے ان کو حکم دیتے تھے کہ تم قیام کرو. صلی بنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان سے نماز پڑھوایا ہے، قام بنا ان سے قیام کروایا ہے، اس کا مطلب یہی ہے. اب میں تک گیا ہوں بھائی، کہیں آپ کسی اور دن بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بالکل گلا بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک میں ہے. تو روزے کی حالت میں ہوں بھائی، آپ کو اچھا اوکے تھینک ٹھیک یو. ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے فخرو صاحب، فخرو آپ کو کہتا ہے غصہ تو نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، اصلی ٹھیک نام ہے. آپ کا فخرو ہے نا؟ سائی فخرو، سائی فخرو، تھینک یو سر، تھینک یو سر. ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے. آپ کو جزائے خیر. اوکے جناب، ٹھیک ہے، مان گیا، شیعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کہتا ہے مان گیا، کہتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہماری باتیں ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا الہری صاحب سے گفتگو ہوئی، وہ بیچارے تھکے ہوئے تھے. الحمدللہ آپ کے سامنے بات گفتگو کی جو ہے وہ بھی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے دلائل دیے ترمذی سے، میں نے واضح روایت پڑھی ہے، اس کو انہوں نے پورا نہیں پڑھا کہ اس کو پتا کہ پورا پڑھتے تو پھنس جاتے. اس میں واضح بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جماعت سے ہی پڑھی ہے، تو کچھ اور مطلب نہیں ہوتا کہ اگر پورا پڑھتے نا بہت پھنستے برائی ہے. ٹھیک، تو گویا یہ روایت ان کے نزدیک نئی روایت ہے، اس پہ جو ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے اور کریں گے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ ترمذی کی روایت جو آپ کے سامنے ہے، میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھیں، یہ جو واضح روایت ہے تراویح کی دلیل ہے، اس میں آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے رکھے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. فلم یصلی بنا حتی بقی سبع من الشہر فقام بنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ساتھ نبی نے نماز نہیں پڑھی مگر 23ویں جو ہے وہ کیا ہے، پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے، صلی اللہ بنا یعنی ہمارے ساتھ نماز پڑھی، یعنی جماعت سے پڑھی.
یہ تو واضح بات ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، اور یہ کہتا ہے جماعت نہیں ہے۔ اب پہلے الفاظ کیا ہے؟ پہلے الفاظ دیکھیں، ولم یصلی بنا، اگر یہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی، اس سے کیا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، 23 دن نماز پڑھی ہی نہیں ہے رمضان میں، آگے 23 دن نماز پڑھی ہمارے ساتھ، تو کیا 23 دن اللہ کے نبی کہاں تھے؟ مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ظاہری بات ہے۔ تو یہ بیچارے خیانت کر رہے تھے نماز میں، اس روایت میں ترجمے میں، کہ ہمارے نبی نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، پھر 23ویں شب جماعت سے پڑھی، پھر کیا ہوا؟ پھر 24ویں رات نہیں پڑھی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک پڑھی۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ رات بھی ہمارے ساتھ نفل پڑھتے، آپ پوری رات ہمیں نماز پڑھاتے نفل، مطلب یہ ایسا نہیں کہ آپ یہاں پوری رات بیٹھ کر پڑھتے مسجد میں، یہ نہیں ہے، آپ ہمیں پورا جو ہے وہ رات نفل پڑھاتے ہیں، یہی ہے بعض ترجمہ سے مترجم یہ کر رہا ہے، آخر تک ترجمہ ہی چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو بھی بلایا، عورتوں کو بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ہو جائے۔ یہ واضح بات ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے میں نے سیدنا علی سے روایت پیش کی، سیدنا علی سے، یہ تو ضعیف سب کو کہہ رہے تھے، لیکن دو روایت ضعیف نہیں ہے ان میں، لیکن میں نے بطور تناسل اس کو یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بالکل ضعیف بھی ہے نا، 5 اسناد ہیں، اصول بھی یہ ہے کہ تعدد ترک، اگر متعدد ترک ہوں، متعدد اسناد ہوں، تو وہ روایت کیا بن جاتی ہے؟ حسن بن جاتی ہے۔ یہ اصول ہے اہل سنت کا، اور شیعہ کا بھی اصول ہے یہ، لیکن یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہ بخاری مسلم میں کیوں نہیں ہے، اور خود کہاں سے پیش کر رہا تھا؟ کبھی عوانہ سے، کبھی مشکل الاثار سے، کبھی فلاں فلاں۔ تو یہ بیچارہ جو ہے وہ اپنے لیے جو اصول بناتا ہے، وہ ہمارے لیے جو اصول اس کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید سیدنا علی نے بھی کی ہے، سیدنا علی نے بھی کی ہے، اور بہت سارے اور صحابہ کرام نے بھی کی ہے۔ وقت نہیں ملا، ورنہ میں آپ کے سامنے بات جو ہے پیش کر دیتا کس طرح صحابہ کرام نے جماعت سے پڑھی ہے، اور صحابہ کا اجماع ہوا اس پر۔ سیدنا علی جو ہے وہ خود جو ہے وہ 20 رکعت جو ہے وہ اور حافظ کو کھڑا کیا، اور وطر خود پڑھاتے تھے، علی وطر خود پڑھاتے تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں ذرا، میں نے پیش وہاں وہ جلدی بھاگ رہا تھا، جلدی تھی اس کو، اب میں نے اس لیے وہاں روایت نہیں پڑھی۔ یا دیکھیے آپ، یہ روایت سنن کبریٰ کی، کیا ہے؟ ان عطا بن صاحب ان ابی عبد الرحمن السلمی ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال القراء فی رمضان فامر منهم رجلا یصلی الناس رکعتا، سیدنا علی نے قراء بلائے اور لوگوں کو کہا کہ 20 رکعت پڑھائے، قال وکان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتر بہم، سیدنا علی وطر خود پڑھاتے تھے، 20 رکعت تراویح وہ حفاظ پڑھاتے تھے، اور سیدنا علی کیا پڑھاتے تھے؟ وطر پڑھاتے تھے۔ اور میں نے دوسری روایت پیش کی تھی، یہ ساری روایتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ روایت دیکھیں ذرا آپ، یہ بہترین روایت دیکھیں آپ، یہ روایت ہے، اگر سند اس کی ضعیف ہے، لیکن پھر بھی امت کا اس پہ عمل ہے، امت کا عمل آ گیا تو ذوق ختم ہو جاتا ہے، یہ رسول محدثین کا۔ چلیے، حدثنا عرفجۃ الثقفی، عرفجہ ثقفی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ عورت ہے، صحابیہ ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کیا ہے؟ قال، یہ صحابی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال کان علی بن طالب رضی اللہ عنہ یامر الناس بقیام شہر رمضان، سیدنا علی رمضان میں قیام کا حکم کرتے تھے، یجعل الرجال اماما والنساء اماما، لوگوں کو بھی امام بناتے تھے، عورتوں کے لیے امام بناتے تھے۔ فقال ارفجہ کنت انا امام النساء، اور ارفجہ کہتی ہیں کہ میں عورتوں کا امام ہوتا تھا۔ ارفجہ جو صحابی ہیں وہ عورتوں کو نماز پڑھاتے تھے، عورتوں کے الگ تراویح پڑھتے تھے اور مردوں کو الگ، دونوں کو الگ حافظ کھڑا کیا انہوں نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی خود تراویح پڑھتے تھے، اور بھی جو ہے وہ مسند امام زید، کتاب مسند امام زید اس کے نہیں نکالا میں نے، لیکن ہے میرے پاس، اس میں بھی واضح روایت ہے سیدنا علی نے 20 رکعت تراویح، آپ کے سامنے واضح بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح ہے، تراویح اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے۔ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کا جواب میں الحمدللہ علماء سے دے چکا ہوں، یہ بار بار کہہ رہا کہ جواب نہیں دیا۔ بہرحال اس سے دوبارہ ہم بات کریں گے کچھ دن بعد، تو اور بھی اس سے تفصیلی باتیں کریں گے۔ بہرحال آج کے اتنا کافی ہے، اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ کا، تو میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پر سوال کر سکتے ہیں، وہ یہ آپ کے سامنے آج کی گفتگو ہے، رات بھی کافی ہو گئی ہے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو عمل کی توفیق فرمائے، اور اس طرح ہم سے دین کا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔